स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर स्टोरेज से क्या मुराद है, स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और आम इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट की जाती है, फिर उस पर कुछ काम या प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट ली जाती है। इन कामों के अलावा कंप्यूटर हमें इनपुट की गई या प्रोसेस की गई इन्फॉर्मेशन को महफूज करने की सहूलत भी मुहैया करता है। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज करने के अमल को जो है ना स्टोरेज कहते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि स्टोरेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ जगह पर पड़ी हुई डेटा आप जो है कंप्यूटर के अंदर जो है महफूज कर सकते हैं, जिससे आप ज़रूरत के वक्त जो जैसा है कि हमने इस्तेमाल कर आपको सकते हैं। पहले कंप्यूटर बेसिक्स के सेक्शन में बताया था कि दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत उसको अपने कंप्यूटर ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं, मसलन लेटर लिखना, कैलकुलेशंस करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स वगैरह बनाना। कंप्यूटर में हम ये काम स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से न सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो बुनियादी अक़साम हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे इंसान के जहन में महफूज होने वाले रोजमर्रा हालात वाकयात को इंसान की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रोम रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से हम स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को न ही तब्दील किया जा सकता है और न ही उसकी जगह हम कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा इसमें स्टोर्ड रहती है और कंप्यूटर को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर के स्टार्ट होने के मुतालिक ज़रूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें डाली जाती है। अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रैम। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी किस्म रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आपको समंदर की सैर करवाएं। ये देखें, हम समंदर के किनारे रेत पर लफ्ज रेनबो लिख रहे हैं। अरे, ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लफ्ज मिटा दिया। इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लफ्ज टेम्परेरी होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज भी लिखा जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्पररी स्टोरेज या मेमोरी होती है, जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो कंप्यूटर करंटली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी जिस इंफॉर्मेशन पर उस वक्त काम हो रहा हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए तो रैम में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाती है, जिस तरह रेत पर लिखा हुआ लफ्ज लहरों के आने से मिट जाता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, चाहे वो इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग हो, तो वो सबसे पहले इसी मेमोरी में स्टोर होती है। रैम में आप न सिर्फ स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बल्कि इसमें नई इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई
یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے دوستوں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ہم میموری پر بات کرتے ہیں کہ میموری کی سائز کے یعنی میموری کی سائز کیسے ناپتے ہیں۔ دوستوں جس طرح ہر ایک چیز کو ماپنے کے لیے ایک یونٹ ہوتا ہے، جس طرح دودھ والے دکان آپ جاتے ہیں دودھ خریدنے تو آپ جو ہے لیٹر کے حساب سے خریدتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے پھول خریدتے ہیں تو کلو کے حساب سے، اور اگر آپ پینسل خریدتے ہیں تو درجن کے حساب سے وغیرہ۔ دوستوں کمپیوٹر کے اندر ایک کریکٹر یعنی ایک ٹیکسٹ کو آپ جو ہے نا اسٹور کرنے کے لیے جس یونٹ کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ بائٹ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائٹ کیا ہے۔ مثلاً اگر آپ لکھتے ہیں پاکستان تو آپ اس ایک ورڈ میں 8 حروف یعنی کیریکٹر لکھ رہے ہیں۔ ہر کیریکٹر کو اسٹور کرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے اسے ہم ایک بائٹ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جتنی بائٹس ہیں اتنے کیریکٹر آپ اسٹور کر سکتے ہیں۔ بائٹ ایک چھوٹا یونٹ ہے، جیسے گرام۔ 1000 گرام مل کر 1 کلو گرام بناتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1000 بائٹس مل کر 1 کلو بائٹ بناتی ہیں، جسے ہم 1 کلو بائٹ لکھتے ہیں۔ اسی طرح 1000 کلو بائٹس مل کر 1 میگا بائٹ ہوتا ہے اور 1000 میگا بائٹس مل کر 1 گیگا بائٹ بناتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں 4 جی بی اور 8 جی بی کی ریم آسانی سے دستیاب ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز۔ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کی طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز بھی ڈیٹا اور انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے کمپیوٹر میں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز میں ریم کے اندر انفارمیشن صرف عارضی طور پر محفوظ ہوتی ہے اور کمپیوٹر کی پاور آف ہونے پر اس میں اسٹور کی ہوئی انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روم کے اندر اگر ہم چاہیں بھی تو انفارمیشن اسٹور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ایسی اسٹوریج ڈیوائس کی ضرورت ہے جہاں ہم خود انفارمیشن کو اس طرح اسٹور کر سکیں کہ کمپیوٹر کے بند ہونے کے باوجود انفارمیشن محفوظ رہے۔ اس طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کو متعارف کرانے کی ضرورت سامنے آئی۔ یہ وہ اسٹوریج ایریا ہے جس میں پرائمری اسٹوریج کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی پاور آف بھی ہو جائے تب بھی ان اسٹوریج ڈیوائسز میں ہماری انفارمیشن محفوظ رہتی ہے، اسی لیے یہ نان وولیٹائل اسٹوریج ڈیوائسز بھی کہلاتی ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر مختلف قسم کی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ میگنیٹک ڈسک۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں مختلف ٹائپس کے ڈیوائسز شامل ہیں، جن میں سے پہلی ٹائپ میگنیٹک ڈسکس ہیں۔ ہارڈ ڈسکس میگنیٹک ڈسکس کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہارڈ ڈسک۔ اسے ہارڈ ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسکس اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفارمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے۔ اس میں بھی ڈیٹا سرکولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، جیسا کہ عام میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ آج کل کئی ہزار جی بی تک کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے۔ یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا جس میں ٹیکسٹ، امیجز، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلیش ڈرائیو میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے۔ تاہم ایک فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈسک کی نسبت زیادہ پائیدار نہیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف کمپیوٹرز پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈسک زیادہ تر ایک ہی کمپیوٹر میں لگی رہتی ہے۔ ہارڈ ڈسک بھی میگنیٹک ڈسکس ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ میگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی سٹور کی ہوئی انفارمیشن خراب یا ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں۔ آپٹیکل ڈسک۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی ایک اور اہم ٹائپ آپٹیکل ڈسک کہلاتی ہیں۔ اسے آپٹیکل ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا لکھنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کا ڈائیمیٹر 4.75 ہوتا ہے اور اس کی موٹائی 1 انچ کے 20ویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک بھی فلیش ڈسک کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک کی عام استعمال ہونے والی ٹائپس میں سی ڈی روم، رائٹ ونس، ریڈ مینی ڈسکس، ری رائٹیبل سیڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ سی ڈی روم، آئیے اس کی پہلی ٹائپ یعنی سی ڈی روم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سی ڈی سے مراد ہے کمپیکٹ ڈسک۔ یہ بھی ایک ڈسک کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ روم کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ جس طرح پرائمری اسٹوریج میں روم سے صرف انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح اس ڈسک سے بھی ہم انفارمیشن صرف پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لکھ نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں، آپ کو مارکیٹ میں جو آڈیو اور ویڈیو سیڈیز نظر آ رہی ہیں، یہ سب ڈسکس ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے انہی آڈیو ویڈیو سیریز پر کچھ میوزک بھی سنا ہو اور کچھ فلمز بھی دیکھی ہوں۔ رائٹ ونس ریڈ مینی، یہ دیکھیے، یہ آپٹیکل ڈسک کی ایک اور ٹائپ ہے جسے وارم ڈسک یعنی رائٹ ونس ریڈ مینی ڈسک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کمپیکٹ ڈسک ہی ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی بالکل سی ڈی روم جیسی ہی لگتی ہے۔ ان سیریز پر آپ انفارمیشن صرف ایک دفعہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ انفارمیشن رائٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس سی ڈی پر کوئی بھی انفارمیشن نہیں لکھی جا سکتی، تاہم اس سی ڈی پر سٹور کیا ہوا ڈیٹا آپ بار بار ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ ڈیٹا یا انفارمیشن رائٹ کرنے کے بعد یہ سی ڈی روم کی طرح کام کرتی ہے۔ اس طرح کی سی ڈیز آپ اپنے ضروری پروجیکٹس یا کام کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ری رائٹیبل سیریز، اب جو آپٹیکل ڈسک کی ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ری رائٹیبل سیریز کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ سی ڈیز ہیں جن پر ہارڈ ڈسک کی طرح نہ صرف ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں بلکہ اسے چینج یا ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ ان سیریز پر بار بار انفارمیشن یا ڈیٹا رائٹ اور ریڈ دونوں کر سکتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز، عام طور پر سی ڈی روم، وارم ڈسک اور ری رائٹیبل سیریز پر 650 MB سے لے کر 800 MB تک کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مدد سے ہم زیادہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ان سی ڈیز کو استعمال کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ ان پر اسکریچز نہ پڑیں تاکہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو۔ روزمرہ زندگی میں بہت سا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ایک سی ڈی پر پورا نہیں آتا، مثلاً موویز، سانگز وغیرہ۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ڈی وی ڈی موجود ہیں۔ ڈی وی ڈی سے مراد ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈی وی ڈیز کے ایجاد کرنے کا مقصد ویڈیو کو سٹور کرنا تھا۔ اسی لیے پہلے اس کو ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک کہا جاتا تھا۔ تاہم اس کے بنانے والوں نے اس کا نام ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس میں نہ صرف ویڈیو بلکہ ٹیکسٹ اور گرافک بھی سٹور کی جا سکتی ہیں۔ یہ لگتی تو عام سی ڈیز کی طرح ہے، مگر ان کی سٹوریج کیپیسٹی عام سی ڈیز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈیز کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ڈی وی ڈی روم کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈی وی ڈی ریم کہتے ہیں۔ ڈی وی ڈی روم، ڈی وی ڈی روم بھی سی ڈی روم کی طرح کام کرتی ہے، یعنی اس پر سے انفارمیشن صرف ریڈ کی جا سکتی ہے، اسے ماڈیفائی یا ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کسی ڈی وی ڈی روم پر سٹور کی ہوئی مووی آپ دیکھ تو سکتے ہیں مگر کسی نئی مووی کو اس ڈی وی ڈی میں سٹور نہیں کر سکتے۔ ڈی وی ڈی ریم ری رائٹیبل سی ڈیز کی طرح کام کرتی ہیں، یعنی ان میں آپ نہ صرف ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ نیا ڈیٹا یا انفارمیشن سٹور بھی کر سکتے اور پہلے سے موجود ڈیٹا ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک ڈی وی ڈی پر 4.7 GB کی انفارمیشن سٹور کی جا سکتی ہے۔ ڈی وی ڈیز بھی سی ڈیز کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں۔ ادر ڈیوائسز، میگنیٹک ڈسکس اور آپٹیکل ڈسکس کے علاوہ اور بھی سٹوریج ڈیوائسز موجود ہیں۔ یہ ایک اہم سٹوریج ڈیوائس ہے جسے میگنیٹک ٹیپ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے،
یہ ایک عام آڈیو کیسٹ جیسی ہی ہے۔ میگنیٹک ٹیپ پر ڈیٹا ایک لائن میں اس طرح پڑھا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا پہلے سٹور کیا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور جو ڈیٹا بعد میں سٹور کیا جاتا ہے وہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ میگنیٹک ڈسک اور آپٹیکل ڈسک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے سٹور کیا ہوا ڈیٹا پہلے ہی پڑھا جائے، اس کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کی ایک کاپی بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ٹیپس کسی اسٹرانگ میگنیٹ سے دور رہیں تاکہ آپ کی سٹورڈ انفارمیشن ضائع نہ ہو۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے مختلف سٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مثلا ریم، روم، میگنیٹک ڈسک یعنی ہارڈ ڈسک، فلیش ڈسک، آپٹیکل ڈسک یعنی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، کچھ اور سٹوریج ڈیوائسز وغیرہ۔